अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मैं आज मुकदमा खत्म करना चाहता था, ये कहकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसे एक बार फिर बराह रास्त नशर किया गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानून से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मुतासिर हुए। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, मगर कुछ ऐसा नहीं समझते। मैं लफ्ज जंग इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताइए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट पर वजाहत देते हुए कहा कि मैंने महसूस किया कि मुझे समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। कानून चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पे होता है कि एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से। दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। सवाल ये उठता है कि यही बात उन जजेस पे भी होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस होंगे। तो बेहतर है तमाम साथी ही सुने ये केस को। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बहरहाल ये जुमला दोहराया कि हम आज इस केस को निपटाने की कोशिश करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सियासत और अदालत के दोहरे मेयार पर बात की और बड़ी खुलकर की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर अपना हल्फ भूल जाते हैं। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं, फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। वहां भी पिटिशन लाया करें ना, फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो। और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंट कहती है उन्होंने ठीक कानून साजी की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत से कबल फ्रीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाबात जमा कराए। अटॉर्नी जनरल, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट को बरकरार रखने, जबकि बाकी दरख्वास्त गुजारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपने तहरीरी जवाबात में एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की। दलाइल का आगाज करते हुए वकील इकराम चौधरी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ा कि जिसमें कहा गया है कि जजों की एक कमेटी अवामी अहमियत के केसेस के लिए बेंच तश्कील देगी। उन्होंने मौकफ अपनाया कि यह शिक कानूनी दायरा कार में तजावुज है। आइन के आर्टिकल 183 में इजाफा पार्लियामेंट में सिर्फ 2/3 अक्सरियत के साथ किया जा सकता है। कानून अधूरी पार्लियामेंट ने पास किया जिसके पास आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि एक्ट के सेक्शन 8 ने अदलिया की आजादी के तस्वर को खत्म कर दिया है। तरमीम से ऐसे दायरे में दाखिल होने की कोशिश की गई है जो पार्लियामेंट के दायरा कार में नहीं है। दौरान समाअत 15 रुकनी बेंच के 2 मुतजाद मौकफ सामने आए। नाजरीन, चीफ जस्टिस समेत बेंच का एक हिस्सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आइन से मुतसादिम होने यानी कानून पर सवाल उठा रहा था, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर समेत बेंच का दूसरा हिस्सा कानून साजी की अहलियत पर सवाल करना था। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने नुक्ता उठाया कि शायद सवाल ये नहीं कि यह कानून कितना अच्छा या बुरा है, सवाल कानून साजी की अहलियत है। अगर सवाल अहलियत का है तो मामला एक सिमत में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर जवाब यह है कि कानून साजी की अहलियत नहीं है तो फिर यह मामला खत्म हो जाता है। चीफ जस्टिस ने वकील की जानिब से तवील वक्त अपनाने पर एक बार फिर दोहराया कि यह केस आज के बाद नहीं चलेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट इस एक्ट को बनाने की अहल नहीं है क्योंकि इसके लिए लाजमी तौर पर आईनी तरमीम की जरूरत है, जिसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार की जरूरत है। और चूंकि इस तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया गया, इसलिए यह दलील दी जा सकती है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून को बनाने की अहल नहीं थी जिसका असर आइन में तरमीम का हो। जिस पर चौधरी इकराम ने कहा कि हाँ, यही मेरा मौकफ है, जबकि वकील हसन इरफान ने अपने दलाइल शुरू करते हुए मौकफ अपनाया कि सवाल कानून साजी की अहलियत का है। उन्होंने कहा कि अदलिया रियासत के 3 सतूनों में से एक है। बिल को सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भेजा गया था कि जिस पर उन्होंने एतराज उठा दिया। वकील ने कहा कि इससे बिल की मंजूरी पर पार्लियामेंट के अंदर तनाज़े का इशारा मिलता है। पीटीआई की जानिब से वकील उजैर करामत भंडारी ने अपने दलाइल का आगाज किया। समाअत के दौरान अली करीम भंडारी ने यह कहा कि कवायद साजी की ताकत सुप्रीम कोर्ट की स्टैंड अलोन और खुद मुख्तार ताकत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी कर सकती है, लेकिन इसकी हदूद हैं।
انہوں نے موقف اپنایا کہ جب آرٹیکل 151 میں سبجیکٹ ٹو لا کہا گیا کہ اس حوالے سے معلوم کیا جائے اس پس منظر میں کیا قانون بنایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان دلائل کے جواب میں ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں، عدالت عظمیٰ کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کم کر دیے گئے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جب عدالتیں قانون بنا رہی ہوں تو یہ غلط ہے، ان کا اختیار قانون کی وضاحت کرنا ہے۔ اگر ایک قانون کوئی آئینی شک کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو وہ ختم ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدالتوں کے اختیارات لے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد عدالت سماعت میں وقفہ کر دیا اور جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ اگر چیف جسٹس کے خصوصی حقوق ہیں تو کیا انصاف تک رسائی متاثر نہیں ہوتی؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ جب وکیل قانون کی بنیاد میں جا رہے ہیں تو انہیں پہلے جواب دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی منظوری سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس مظہر علی نقوی کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے یا نہیں، تو وکیل حسن عرفان نے نفی میں جواب دیا۔ جسٹس منیب اختر نے نقطہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کو اپنے ماضی کے فیصلوں کو درست کرنے کے لیے اپیل کے حق کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت کی سماعت کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد ناظرین کسی نتیجے پر پہنچے بغیر 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، ممکنہ طور پر اگلی سماعت میں عدالت فیصلہ جاری کر دے گی۔ ایک وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اس سے قطع نظر کہ نگران حکومت اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے یا نہیں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ موجودہ نگران حکومت کے وزراء ریاستی رٹ کو نافذ کرنے کے لیے عملاً اقدامات لے رہے ہیں۔ آج نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران نگران حکومت کی کارکردگی اور ریاست کی جانب سے کریک ڈاؤن کے نتائج سے عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے، ہورڈنگز کے لیے، سمگلنگ کے لیے، ڈالر کی سمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ بنا دی۔ 14 چیک پوسٹ بلوچستان میں ہیں، 10 پنجاب میں ہیں، 5 کے پی میں ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈرل اور پروونشل، وہ سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ جو ہماری بجلی چوری ہے اس کے حوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں، مزید سخت کریں گے ان کو، مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو ڈالر کی سمگلنگ کر رہے ہیں، جو ویٹ کی سمگلنگ کر رہے ہیں، شوگر کی سمگلنگ کر رہے ہیں، بجلی چور ہیں جو پاکستان کی اکانومی ان کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں بالخصوص افغان باشندوں کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا اسے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور جو پاکستانی ملوث ہوگا اسے بھی سزا دی جائے گی۔ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں، انلیگل سٹیزنز ہیں، ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ 1 نومبر تک وہ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیں، اور اگر 1 نومبر تک نہیں جاتے ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے ہم اس انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے، اور جو بھی پاکستانی اس فیسیلیٹیشن میں شامل ہوگا اس پاکستانی کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے جو موجودہ نگران حکومت کے دور میں ہوا ہے، لیکن وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب اس وقت اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کل افغان مہاجرین کی تعداد 37 لاکھ ہے، جس میں سے صرف 13,30,000 رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 7.25 لاکھ ایسے ہیں ناظرین کہ جو بغیر اندراج کے رہائش پذیر ہیں، جبکہ ریاست پاکستان کے مطابق افغان باشندوں کی کل تعداد 42,29,000 ہے، جبکہ 6 لاکھ نئے پناہ گزین گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ افغان شہری پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں کاروبار کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے، اور دوسرا غیر قانونی افغان شہریوں کی وجہ سے سمگلنگ، منشیات اور دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آج پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی میں بھی افغان سرحد پار سے حملے ہوتے ہیں اور ان میں ملوث لوگ بھی افغان شہری ہی ہوتے ہیں۔ جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائڈ بومنگز ہوئی ہیں، 14 بومنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان سے ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں اور افغانی نیشنل ہمارے حملوں میں ملوث ہے، ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، اور اس کے لیے ہم جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس سے ہم ان کو اسٹرینتھن کریں گے، اور اپنی لا انفورسمنٹ کو کیپیبلٹی ہماری موجود ہے کہ ہم اس دہشت گردی کی جنگ کو، جو لا لیسنس ہے، جو اسمگلنگ ہے، جو ہورڈنگز ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کور کر لیں گے۔
جبکہ اجلاس کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اس بات پر انہوں نے زور دیا کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بارڈر پر آمد و رفت پر منظم کرنے کے علاوہ اس بات پر بھی زور دیا گیا ناظرین کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے۔ طاقت کا استعمال اگر مثبت انداز میں ہو اور عوام کی بھلائی کے لیے ہو تو اس کے اثرات بھی مثبت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نگران حکومت کے دوران شروع ہونے والے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ 10 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ آج انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 1 روپے 4 پیسے کمی ہوئی ہے کہ جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 72 پیسے پر بند ہوا۔ سمگلروں کے خلاف آپریشن سے اب تک صرف اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 44 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ 722 کرنسی ڈیلرز کے جو کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث تھے ان کو قانون کے شکنجے میں لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح کریک ڈاؤن سے قبل سمگلنگ کی وجہ سے چینی کی فی کلو قیمت 220 سے 230 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی تھی، لیکن ذخیرہ اندوزوں اور سمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد اب چینی 150 روپے سے 170 روپے فی کلو کے درمیان فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایرانی تیل بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں سمگل ہو رہا تھا اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روزانہ لاکھوں لیٹر ایرانی تیل بلوچستان کے راستے پورے ملک میں فروخت ہو رہا تھا، لیکن کریک ڈاؤن کے بعد اب سمگلنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث 90 سرکاری حکام اور 29 سیاستدانوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرتے ہوئے گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجودہ نگران وزیر داخلہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپریشن کو لیڈ کر سکتے ہیں، یہ پریس کانفرنسیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دے کر سکتے ہیں، تو پھر گزشتہ 75 سالوں سے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کے سوال پچھلے 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت اور بالخصوص وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کر رہے تھے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب کہ ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں۔ صرف گزشتہ 16 ماہ میں وزیر داخلہ کی ترجیحات کیا تھیں؟ ملاحظہ کیجئے۔ اس کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ سنی دی جائے۔ بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے، تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ، تمہیں گھر میں بھیجوں۔ اگر یہ سڑکوں پہ آیا تو اس کا پہلے علاج اس کا کریں گے۔ یہ مقافات عمل ہے، اب رونا کس بات کا؟ جمہوریت ڈیلیور کرنے کا نام ہے، سول اداروں اور عوامی نمائندوں کی پرفارمنس کا نام ہے، اس اعتماد کا نام ہے جو ووٹر اپنے نمائندوں پر ڈالتا ہے۔ ناظرین، اس وقت عوام کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ صرف 18% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انداز سے پرفارم کر رہی ہے، 40% سیاستدانوں کی ورکنگ سے خوش ہیں، لیکن فوج کی اپروول ریٹنگز 88% ہیں۔ ایسے سیناریوں میں سیاستدان آج خود منقسم ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں، کس منہ سے میدان میں اتریں گے۔ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خورشید شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ عام انتخابات کب ہوتے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ ابھی جو پرفارمنس یہ نگران حکومت دے رہی ہے سر، اس کے تو قریب بھی آپ سب نہیں آتے۔ دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے مہر کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں کوئی گنجائش نہیں دے رہا، پہلے ہی وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اب مزید وائلیشن فیبروری کے لاسٹ ویک کے بعد نہیں ہے۔ اگر آپ فیبروری کے لاسٹ ویک کے بعد کوئی ایکسٹینشن کریں گے تو وہ کر نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اگر بڑھا رہے ہیں یہ جو نہیں بڑھانا چاہیے، وائلیشن ہوگی، بہت زیادتی ہوگی، تو اس کے بعد اسپیس ہی نہیں ہے، کیسے بڑھائیں گے؟ سردی ہے کہ پہلے آپ کی گرمیوں میں بھی ہوئی ہے، دسمبر میں بھی ہوئی ہے، 50 52 ڈگری گرمی میں الیکشن ہوئے ہیں، رمضان میں الیکشن ہوئے ہیں، سردیوں میں الیکشن ہوئے ہیں، تو اب کیا پرابلم ہے؟ جہاں تک ہماری کانسٹیٹوئنسی کی بات ہے، اس پہ تو اعتراضات ہوتے ہیں، جو اعتراض ہے میں تو اس کے لیے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لاسٹ الیکشن جس پہ کروائی گئی تھی کانسٹیٹوئنسی پہ، ان پہ کروا کے دیا جائے، اگر آپ کو آئین کی پاسداری رکھنی ہے۔ جہاں تک لیول پلین فیلڈ کی بات ہے، وہ تو آپ فیصلہ کریں، میئر بخاری فیصلہ کرے، میڈیا فیصلہ کرے کہ لیول پلین فیلڈ ہے۔ جب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 7 بندے مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ذی شعور آدمی
یہ بات نہیں کر سکتا کہ لیول پلینگ فیلڈ. سر مسئلہ بھی لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ سے آگے دکھائی دے رہا ہے. 11 مارچ کو رات 12 بجے آدھا سینٹ خالی ہو جائے گا, ریٹائر ہو جائے گا. چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کی طرح, اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرح یہ چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین نہیں آگے بڑھتے. دے ول گو, سینٹ ول بیکم کمپلیٹلی ڈس فنکشنل. تو پارلیمنٹ اور پروویژنل اسمبلی جو الیکٹرل کالجز ہیں ان کو تو بھرے ہونا چاہیے نا سر. تو کون سی ایسی تاریخ ہے جدھر اگر آپ کو لگتا ہے الیکشن نہ ہو تو گھنٹے کی خطرے کی گھنٹی بج جائے گی؟ میں کہتا ہوں لاسٹ ویک آف اپریل, اگر اس دن لاسٹ ویک آف اپریل میں الیکشن ہو گئے, ختم ہو گئے اور پروونشل اسمبلیاں آ گئی, الیکٹو رول سینٹ کا آ گیا, تو پاسبلٹی ہے کہ ایک دن پہلے یا اسی دن یہ الیکشن ہو جائے اور کاریڈور بلیک نہ ہو. ادروائز آپ کو بلیک کاریڈور نظر آ رہا ہے. لاسٹ ویک آف فیبروری آئی تھنک سر, کیونکہ پہلی ماورا آئین جنوری فیبروری کی بات ہو رہی ہے, لیکن پھر اب الیکشن ڈیلے کی خبریں پھر تیز ہو گئی ہیں. اصل مسئلہ سردی, دہشت گردی یا آپ کی زیرو پرفارمنس ہے؟ آپ دیکھیں نگران حکومت نے اسمگلنگ پہ قابو کس طرح کیا ہے, اہم ترین پیوٹل فیصلے پالیسی کے کس طرح لے رہے ہیں, جو آپ سب کچھ لینے سے آپ لوگ قاصر تھے, آپ لوگ نہیں لے سکے. کیا ڈر ہے آپ سب کو میدان میں اترنے کو؟ دوسری جماعتوں کو فضا سازگار نظر نہیں آتی, ان کو خوف ہے, ڈر ہے, کیونکہ وہ حکومت چاہتے ہیں نا. ہم حکومت نہیں چاہتے, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں. ہم حکومت نہیں چاہتے کہ ہمیں حکومت مل جائے, ہم اقتدار میں آ جائیں, وزیر بن جائیں, جھنڈے لگ جائیں. نہیں, ہمیں پاکستان مل جائے, ہمیں جمہوریت مل جائے, ہمیں پارلیمنٹ مل جائے. مگر سر آپ نے ماضی میں ناظرہ سنا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخابات, اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے معیشت پھر انتخاب. تو پارلیمنٹ کے اختیارات کا کیس بھی سن رہی ہے سپریم کورٹ آج کل, لیکن سپریم کورٹ بھی ویلیڈیٹ نہیں کرے گی اگر الیکشنز آگے پش تھرو کر دیے جائیں. پارلیمنٹ کے پاس بھی پاور نہیں ہے کہ آئین کو سسپینڈ کرے. 2/3 میجارٹی سے بھی سسپینڈ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ. 2/3 میجارٹی سے بھی پارلیمنٹ سسپینڈ نہیں کر سکتی. مگر اس ملک میں عدالتوں نے یہ بھی فیصلے کیے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جگہ ایک جنرل کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے. ہاں یہ مسئلے ہم نے دیکھے ہیں, یہ حالات بھی دیکھے, مگر وہ مارشل لا میں. اب وہ عدالت بھی نہیں ہے کہ عدالت آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں ایمرجنسی لگانے دیں. ایک دن کی بھی ایمرجنسی آپ کو عدالت الاؤ نہیں کرے گی. آپ کے لیے اگر فیبروری کے لاسٹ ویک تک آپ نے آخری ڈیٹ تک نہیں کیا, جو وائلیشن آپ نے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے, زیادتی تو کر دی ہے, مگر مجھے افسوس ہے مسلم لیگ نون کے اوپر اور مولانا صاحب کے اوپر اور دوسری جماعتوں کے اوپر جو خاموش بیٹھی ہیں. وہ جمہوریت کے لیے ان لوگوں نے کچھ نہیں گوایا ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے اتنا کچھ گوایا ہے جو اس کا حساب ہی نہیں ہے. ہماری قیادتیں ہم سے الگ ہو گئی. بھٹو شہید جیسا چلا گیا, ہماری بی بی بیچاری معصوم خاتون وہ چلی گئی جمہوریت کے لیے. ان کو کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. جلا وطنیوں سے جمہوریت تو مکمل نہیں ہوتی. اگر جلا وطنی سے آپ لوگ آ رہے ہو, پاکستان آ رہے ہو, جمہوریت کے لیے آ رہے ہو, تو آؤ اور الیکشن کرواؤ, آؤ اور بیل کرا کے بیٹھ جاؤ, اور جب سازگار ہو تو حالات تب ہو. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. میں یہ لوگ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں اور ان کو پھر اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہم روڈوں پہ ہوں گے, ہم کس حالت میں ہوں گے, ہم جیلوں میں ہوں گے یا کس میں ہوں گے, ہمارا کیا اثر ہوگا. مگر ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے پاکستان کو بچاؤ, اور پھر ہمیں شرم بھی نہیں آئے گی. پھر کہیں گے کہ او ہو بہت غلط ہو گیا, پیپلز پارٹی صحیح تھی, او ہو اب کیا کرے. یہ او ہو اب نہیں چلے گی. خدا کے واسطے سیاستدان بنو, جمہوری بنو, جمہوریت کو لے آؤ, پارلیمنٹری سسٹم کو لے آؤ. کیوں اسے اوائڈ کرتے ہو؟ جو عوام وہ فیصلہ کرے گا اس کو مانو. ہمارے خلاف کرے گا, ہم دونوں ہاتھ اوپر کر کے مان لیں گے, اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پنچر. مگر ابھی تو او ہو بیانیے پر ہو رہا ہے نا سر, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے پھر سے نون لیگ کا بیانیہ. جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کا نعرہ لگانے کے بعد مسلم لیگ نون پیچھے کیوں ہٹ گئی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ آخر میں یہ کہیں گے کہ ہمارا اللہ فیصلہ کرے گا. یہی کہا اور دوسرے دن آ گیا اسحاق ڈار نے کہا ہمارا اللہ فیصلہ کرے گا. بھائی جب اللہ فیصلہ کرے گا تو آ جاؤ نا میدان میں. انتقام کی سیاست نہیں چلتی. بھائی آپ لوگ تو جلا وطن ہوئے, کیسے ہوئے, کیوں کر ہوئے, کس کی وجہ سے ہوئے, اس بحث میں نہیں پڑتا. میاں صاحب ہم اور آپ ایک ساتھ رہے ہیں, برے وقت میں ساتھ رہے ہیں. مہر آپ کو پتا ہے کہ جس برے حالات میں میاں نواز شریف تھا, ہم نے سارے اختلافات دور کر کے
ہم نے کالے کوٹ کی موومنٹ سپریم کورٹ میں، جب ہم نے ریلی کی لاہور سے اسلام آباد تک وکلا کی تحریک کی جو جان بوجھ کے بنائی گئی تھی. سارے اختلافات ختم کر کے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو خطرہ ہے اور ہم اس کو بچانے چلے گئے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے دعوت دے کے ہم سے بھاگ جائیں گے. ایک سیکشن آفیسر کہہ دے گا سوری جی لنچ از کینسل، مگر ہم نے ان کو بھی بھول گئے. پھر بے شرمی کے ساتھ ہم ان کے گھر پہ کھانا بھی کھانے گئے. مگر اب میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں سخت کہ خدا کے واسطے میاں صاحب آپ کو تو ہوش آنا چاہیے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں الیکشن کو پیچھے کر؟ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی سے ڈر رہی ہے. یہ تو بڑا الزام ہے. نہیں مگر شاہ جی آپ سمجھیں، نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہے یہ سارے کردار، اور جب تک اس سازش میں تمام تر شامل کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی بڑی تگڑی پوزیشن لیتے ہوئے بمبارڈ کر کے اپنے آپ کو بحال کر لیا. تو آج بھی شاید یہی کر رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے جیل سے ڈر رہے ہیں؟ یہ آپ بھولے ہوئے ہیں. میاں صاحب کو قانون ایک حد تک آگے لے آئے گا، اس سے آگے نہیں دے گا. پھر آپ کے لیے بہت بڑے چیلنجز آ جائیں گے. پھر عمران بیٹھا ہے جس نے ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور تباہی کر دی، تو زرداری صاحب نے بجائی، وہ بھی آگے آ جائے گا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی وہی رائٹ دو. پھر آپ کی الیکشن چیلنج ہو جائے گی. آپ کو قانون کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر سزا ہے تو سزا کے لیے اپیل ہے، راستہ ہے، آپ کو مل جائے گا. مگر ابھی آ جاؤ، جو ٹائم ہے آپ کو مل جائے گا. کیوں آپ گھبراتے ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ 21 تاریخ کو آؤں گا اور پھر میں جیل میں جاؤں گا، پھر میرا نامینیشن نہیں نامینیشن اگر جیل میں گئے بھی تو ہیرو بن کے جاؤ گے اور ہیرو بن کے آ جاؤ گے. زیرو نہیں بنو گے، ہیرو بنو گے. میاں صاحب خدا کے واسطے آ جاؤ. آپ کے جو لوگ ہیں آپ کو غلط سجیشن دے رہے ہیں. آپ خدا کے واسطے ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں. اگر آپ کو کبھی حکومت بنانے میں آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی پھر آپ کو سپورٹ کرے گی چاہے کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس. مگر حکومت کے لیے تو اگر الیکشن کرنا ہے، حکومت کے لیے آپ کو آنا ہے تو پھر ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں. مگر الیکشن تو کراؤ، پارلیمنٹ کو تو لے آؤ نا. ایسے فیصلے تو مت کرو نا. اور میں پاکستان کے محب وطنوں کو یہ کہتا ہوں، جو بھی ہے جدھر بھی بیٹھا ہے، کہ خدا کے واسطے پاکستان کو بچاؤ. بس یہ امتحان ہے. ہم کسی سے بدلہ لینے جاتے ہیں، فلانے جنرل سے، فلانے جسٹس سے بدلہ لینے جاتے ہیں. ان کا قصور بھی تو یہی ہے نا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھیلے، جمہوریت کے ساتھ کھیلے، جمہوریت کو نشانہ بنایا گیا، کھیلے. یہی ہے نا. اگر آپ بھی اور ہم بھی یہی کریں گے تو ہم میں آپ میں اس میں کیا فرق؟ مگر سر آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہیرو بنو، زیرو نہ بنو، جیل جاؤ، لیکن بیانیے کا سوال تو نون لیگ اور نواز شریف کا پیچھا شاید ابھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا پھر سابق وزیر اعظم کی حکومت کے خاتمے کا ہو، مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کا سوال بار بار اٹھتا ہے، زیر بحث آتا رہتا ہے. آج کیسے تعلقات ہیں نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بقول آپ کے؟ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ 7 ممبر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو منسٹر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. کیسے تعلقات آپ کیسے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو تو سب پتہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا پولیس کو سب پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے، میڈیا کو سب پتہ ہے. الیکشن ایک چیز میں یاد کر لو، نہ یہ کچھ باجوہ کو کر سکتے ہیں، نہ یہ ثاقب نثار کو کچھ کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، بالکل کچھ نہیں کریں گے. بیانیہ ہو یا کچھ بھی ہو، پھر آخر کہیں گے چلو اب ہم حکومت میں آتے ہیں، بدلہ چھوڑ دیتے ہیں. فلاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیث ہے کہ بدلہ نہ لو تو بہتر ہو کہ ہم اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. پھر یہ کہیں گے، پھر اسلام کو آگے لائیں گے، اسلام سے کھیلیں گے، حدیثوں سے کھیلیں گے. تو ان کو کہیں کس سے نہیں کھیلیں، آپ جمہوریت کھیلیں، جمہوریت کے ساتھ چلیں، پارلیمنٹ کو بحال کریں. شاہ جی بہت بڑی بات کر دی آپ نے، لیکن آپ نے مجھے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا تھا کہ جنرل کیانی نے آپ لوگوں سے توسیع مانگی تو گیلانی صاحب نے دے دی. کیا جنرل باجوہ صاحب نے بھی آپ سے توسیع مانگی تھی اور آپ سب نے مل کے دے دی؟ بالکل مانگی. کیسے نہیں مانگی؟ مانگی، بالکل مانگی.
اور ہم نے دے دی. کیا مسئلہ ہے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں قوم کے سامنے؟ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مگر وہ اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہیں جو معاف نہ کی جائے، مگر آئین کی غلطی بہت بڑی ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو شاہ جی کیوں دے دی؟ بس غلطی ہو گئی، غلطی کی معافی، بس سوری. انگریز نے بڑے چھوٹے سے 4 الفاظ ڈال دیے، سوری، وہ سوری ہو گئی، بس ختم. قوم معاف کر دے گی، معصوم قوم ہے ہماری، ہمیں معاف کر دیتی ہے ہماری غلطیوں کو. مگر اب تو نہ کرے نا غلطی، روز روز سوری تو معاف نہیں کرے گی قوم. سر یہ اچھا ہے، توسیع پہ توسیع دیتے ہیں پھر سوری کر دیتے ہیں. سچ بتائیے مسلم لیگ نون نے کیوں دی؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ سچ یہ ہے کہ نون لیگ کو آگے راستہ نظر نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، پیپلز پارٹی اور دوسرے جماعتیں ووٹ لے جائیں گی، کوئی ایسا راستہ ان کو نہیں مل رہا جس سے وہ الیکشن جیتیں. اس لیے ان کو چاہیے الیکشن اگر جیتنا ہے تو کم سے کم یہ غلطی نہ کریں. الیکشن ہم نے اگر 85 میں نہیں جیتا تو 88 میں جیتا، 88 میں 90 میں نہیں جیتا تو 93 میں جیتا، اگر 97 میں نہیں جیتا تو 2008 میں جیتا. پارٹیاں زندہ ہوتی ہیں، الائیو ہوتی ہیں، لائیو ہوتی ہیں، تو وہ ایک دن اقتدار عوام کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آ جاتی ہیں. آئین موجود ہوتا ہے تو آئین کے ہوتے ہوئے ہر پارٹی کو باری ملتی ہے جو عوامی پارٹی ہوتی ہے، جو سسٹم پہ یقین رکھتی ہے، جو اداروں پہ یقین. سر میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا سسٹم میں آپشن موجود ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی جنرل توسیع مانگے تو آپ لوگ نہ کر دیں؟ از دیٹ ایون این آپشن؟ اب آپ اتنے ٹیڑھے ٹیڑھے سوال کریں گی تو مجھے کیوں مرواتی ہو؟ ایک تو ہماری آپ میٹرانی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، بخاری ہے، تو تم کیوں مرواتی ہو مجھے؟ جو بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ کو کہہ دیا، غلطی ہو گئی، سوری. آپشن کیوں نہیں ہوتی آپشن؟ سیکنڈ ٹائم کیانی نے کہا کہ مجھے دی جائے، نہیں دی. پاشا کو نہیں دی ایکسٹینشن. تو مزے کی بات ہے، اب سارے دے کے بھگتا رہے ہیں. مگر میاں صاحب نے وطن واپسی کا ٹکٹ تو کٹا لیا ہے، لیکن آج رانا صاحب فرما رہے تھے کہ حفاظتی ضمانت لے کر میاں صاحب عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے لیے راستہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ دیکھیں عدالت کو اپنا فیس بھی بچانا ہے. ایک مجرم کو، اللہ نہ کرے مجرم ہو، وہ بہت اچھے انسان ہے، اس سے زیادتی ہوئی، اس سے ظلم ہوا، مگر ایک عدالت نے اس کو ناجائز ہی صحیح مجرم قرار دیا ہے. مجرم کو کیسے حفاظتی بیل ملے گی؟ کس قانون کے تحت ملے گی؟ میں بہت بڑا، چلو وکیل تو میں ہوں مگر پریکٹس نہیں کی ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کو روٹی کو چونچی نہیں بولا جاتا. سر آپ سے آخری سوال کروں گی. سابق وزیر اعظم سائفر کے سنگین کیس میں بھی گرفتار ہیں، ان کی بھی 9 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستیں ہیں. الیکشن میں آپ -1 ہی ایک سیناریو بنتے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میاں صاحب جیل میں جاتے ہیں، الیکشن ان کی پارٹی جیت جاتی ہے اور پھر بیل کرا کے وہ آ سکتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور پھر وزیر اعظم بنتے ہیں. اگر ان کی پارٹی آ جاتی ہے تو شہباز شریف، میں گارنٹی دیتا ہوں، ان کے لیے سیٹ چھوڑ دے گا، سیٹ پہ قبضہ نہیں کرے گا. اور ہم بھی ان کو گارنٹی دیتے ہیں شہباز شریف کی طرف سے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ جیل میں بیٹھ گیا، اس کا بھائی وزیر اعظم ہو، وہ جیل میں ہو، تو جاتی عمرہ اور جیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وہی فیسلٹیز ہوں گی ان کے پاس الحمدللہ. تو اس لیے آ جاؤ، ہماری بات مانو جیسے میاں صاحب پہلے مانتے تھے. خورشید شاہ کی بات مانو. میرا نام خورشید شاہ ہے، آپ کا دوست ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں. ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کی اچھائی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں. آپ کو نئے نئے راستے دکھائے، ہم نے بتایا کہ کیا کرنا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید شاہ صاحب. بڑی بڑی گارنٹیاں، بڑی بڑی معافیاں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیصل واڈا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. فرمائے دیجیے گا کہ میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور ایکشن کا پورا دار و مدار لگ رہا ہے ان کی واپسی کے اوپر پیکڈ ہے. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے حفاظتی ضمانت لیں گے اور واپس آئیں گے اور مینار پاکستان پہنچیں گے. اس پورے سلسلے میں کہیں نہ کہیں آپ کو رکاوٹ یا ہچکچاہٹ یا کوئی آبسٹیکل دکھ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، 21 اکتوبر میری تاریخ پیدائش ہے. میرے لیے تو بہت اچھا دن ہے، ان کے لیے میرے خیال سے اچھا دن اور مناسب دن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رانا ثناء صاحب کی بات پہ مجھے حیرانگی اس لیے ہوئی کہ ایک آدمی مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے،
اس کو بیل بفور اریسٹ کیسے مل سکتی ہے؟ قانون میں کوئی نئی امینڈمنٹ ہوگی؟ یہ شیورٹی ان کو کسی لائر نے دے دی ہے کہ پاسبلٹی نہیں ہے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ 5 لاکھ آدمیوں کا کلیم کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں. اگر انہوں نے آنا بھی ہے تو سیدھا گرفتاری دیں, کیونکہ پولیس والے تو اندر جیل میں مل جائیں گے. باہر تو یہ نان پراٹھے اور موٹر سائیکل دینے سے بھی لوگوں نے آنا نہیں ہے. اور آپ کس حیثیت کے تحت ان کی بیل لے لیں گے جو کہ وہ قانون کے اندر موجود نہیں ہے, اور پھر ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے میدان پاکستان کی چوٹی پہ کھڑا کر دیں گے ان کو؟ تو یہ کیسے ساری پاسبلٹیز ہے؟ آئی ڈونٹ سی اٹ. یہ لائر دیتا ہے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگز؟ نہیں, کوئی بھی دے رہا ہے, مجھے نہیں پتا رانا صاحب کہاں سے لا رہے ہیں. کوئی دے رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ تو پاسبلٹی. کانفیڈنس میں ہے نا پوری جماعت. دیکھیں جی, کانفیڈنس تو آپ یہاں سے دیکھ لیں. ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں انہوں نے شروع کی, پیر رکھا شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں, سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوا, ٹھک سے چیزیں ہو گئی, ریورس ہو گیا, سب یو ٹرن ہو گیا. کھڑے رہے نا. اور بھائی 13 جماعتوں کی 13 لیڈرشپ ایکسپائرڈ ہے, ان کا ماضی نہ بھولیں. ان کو بھی تھوڑی سی پروویژن ملی, انہوں نے پھر فوج پہ اٹیک کر دیا. تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ساری 13 پارٹیاں جو ہے پاکستان کی قوم کے لیے کچھ کرتی آئی ہیں یا پاکستانی فوج کے لیے بغض نہیں رکھتی؟ تو obvious نظر آ رہا ہے. ماضی نہ بھولیں, نہ بھولیں, نہ بھولیں. کیا آپ کو یہی جمہوری لیڈر 13 کنوکٹڈ اشتہاری بھگوڑے مفرور ہی چاہیے؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ We need to think now. یہ بیانیہ تو ان کا انڈر کنسٹرکشن ہے مسلم لیگ کا, وہ ریوائز ہو گیا. آپ نے صحیح کہا, ایک دم چھوٹے بھائی پہنچے اور وہ ریوائز ہو گیا. کیوں ریوائز ہوا؟ اپگریڈ ہو گیا نا سب. کیوں؟ جو آپ کبھی کوئی مجرم جس پہ خود کرپشن کے چارجز ہوں, وہ کسی کو احتساب کرے گا, احتساب کرنے کے لیے آپ کو صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. اٹس ویری سمپل. تو آپ کو لگ رہا تھا ان کی واپسی خطرے میں پڑ جائے گی اگر یہ اپ گریڈ نہ ہوتا, کہ اس سے نتھی کیا گیا تھا؟ دیکھیں جی, ویسے بھی اگر ایک دفعہ پھر لوگوں نے جمہوریت کا مزہ لینا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک دفعہ آزمانا ہے اور انہی ایکسپائرڈ لیڈرز کو پھر آزمانا ہے. ہمارے ملک میں تو جمہوریت مین یہ 2 خاندان. ٹھیک ہے جی. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ 9 مئی کے واقعے کے اندر عمران خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں جو انہوں نے بہت بدترین کام کیا, بالکل بدترین کام کیا, فوج کی تنصیبات کو کیا, شہداؤں کی لاشوں کو تمسخر اڑایا, بالکل غلط ہے, ریجیکٹ, ناٹ ایکسیپٹیبل. جو لیگلی ہونا چاہیے ہونا چاہیے. بٹ کیا نواز شریف ڈیفرنٹ ہے؟ کیا ہم ماضی بھول گئے؟ طیارہ ہائی جیک میں ایک آپ نے آرمی چیف کو اغوا کر کے انڈیا اتارنے کی کوشش کی اور دوسرے جنرل کو گھر میں لا کے میڈل لگائے, تو دونوں چیزیں ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ نہیں, آپ بات کریں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے احتساب کی تو ٹھیک ہے, نواز شریف کریں تو غلط ہے. دیکھیں جی, میں تو اپنی بات کے اوپر, میں نے تو کہا تھا چکوال سے شروع ہوں گا, کوئٹہ پہ جا کے رکوں گا. میں تو کھڑا ہوں, اب اس کے لیے جو بھی کاسٹ ہے میں تو جائز پہ کھڑا ہوں. میں تو تھوک کے نہیں چاڑتا, میں تو اللہ کے آگے جھک سکتا ہوں, بندے کے آگے نہیں جھک سکتا. آپ نے اگر موازنہ میرا کرنا ہے نواز شریف کے ساتھ, تو پھر تو قوم کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ سیاست کے اندر کھڑا ہوں اپنی جگہ کے اوپر, اور دودھ کی ندیاں بہانے والے پی ڈی ایم اور نواز شریف صاحب, پھر وہ ایکسپیریمنٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھا, ابھی خورشید شاہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا, معافی مانگی عوام سے, سوری کہا کہ غلطی ہوگی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے, اور یہی بات محمد زبیر صاحب نے بھی کی. تو یہ غلطی تھی آپ کے نزدیک؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تماشا کہ یہ ہر بار جب کرسی سے آدمی اترتا ہے تو اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں. باجوہ صاحب بہت برے آدمی تھے, ہماری گورنمنٹ گرا دی, میری سابقہ پی ٹی آئی. پھر اسی باجوہ صاحب کو آپ نے کہا کہ ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں, آپ الیکشن کروا دیں. بھائی برا تو ایکسٹینشن کیوں کرائی؟ ایکسٹینشن کے اوپر اصولی میاں نواز شریف صاحب نے کہا جھک کے بلینک چیک دو. خواجہ آصف نے کہا ٹھیک ہے جی, پیروں پہ لیٹ کے ایکسٹینشن دی. ٹھیک ہے, وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی پیپلز پارٹی اصولی جمہوری, انہوں نے کہا ایکسٹینشن دو. اب کہہ رہے ہیں قوم سے معافی مانگو. قوم سے معافی مانگو جو 35 سال 40 سال انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. موازنہ کریں, یہ ساری 13 پارٹیاں, چاہے پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, انہوں نے فوج کے ساتھ, پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. جو پاکستان کی روٹی, کپڑا, مکان, غریب کی ضرورت ہے, جس کا بھیک مانگ کے ووٹ آپ واپس آتے ہیں, وہ ساری فیکٹریاں تو ان لیڈروں کے پاس ہے. اب 2 سوال ہیں. ایک تو 2018 میں کیا عمران خان کو برسر اقتدار میں لانے میں فوج کا کردار تھا, یس اور نو؟ دیکھیں جی, یس اور نو؟ پاکستان کے اندر کوئی الیکشن کے اندر ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ ریگڈ الیکشن نہ ہوا. پھر نو کانفیڈنس میں بھی فوج کا کردار تھا, یس اور نو؟ بہت سمپل سی بات ہے. یہ جو ساری پارٹیاں ایک ساتھ جو پیارے بن گئے اور آج ایک دوسرے کا پھر پیٹ پھاڑنے کو تیار ہیں, ہاں, It's written on the wall. ادارے نے مدد فراہم کی تھی. دیکھیں اس میں کوئی
آپ کیوں یہ کوشچن نہیں، کریں؟ میں یہ یہ سب کو سمجھ- پتا ہے، میں یہ میرے سمجھنا منہ سے چاہ آپ نے سننا ہے تو بالکل اس پہ کوئی تو میں یہ rocket سمجھنا science چاہ نہیں رہی ہوں ہوتی۔ کہ بقول آپ کے چور، لٹیرے، ڈاکو، ان لوگوں نے جس طرح ملک کو لوٹا تو ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں تو مدد ملی نا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو مجرم یہ ہیں وہ نہیں ہیں. کنوکشن ہمارے پاس کیا ہے، جو ہماری فیتھ لائن ہے کہ اس بار کا سپہ سالار حافظ قرآن ہے، بالکل نیک نیت ان پہ تو ایماندار جا ہی نہیں آدمی رہے، ہے، ان ٹھیک پہ ہے، ماضی کی اسپاٹلیس بات کر بین رہے ہے. ہیں. دیکھیں ماضی میں تو جب آپ چکوال سے شروع ہوں گے، کوئٹہ پہ کھڑے ہوں گے، ارشد شریف کا کیس کھلے گا تو پاکستانی قوم کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں بربریت کدھر سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. نہ آج کھانے کو روٹی ہے، غریب کی 12 سال کی بیٹی نوکری کرنے جاتی ہے پیٹ پالنے کے لیے، اس کا آپ ریپ کرتے ہیں، جج پیر ریپ کرواتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گٹر کا ڈھکن مرنے میں غریب کا بندہ مرتا ہے، پلانے کے بچے کو دودھ نہیں ہے، سکول نہیں ہے، ہسپتال کے لیے ماں باپ کو لے جانے کے لیے دوائی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے. تو یہ اگر مجھے یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے نام پہ یہ بھیانک بدبودار لٹیرے 13 پارٹیوں کے لیڈر جن کا جنازہ میں لے کے چل رہا ہوں، بچپن سے بڑا اپنے آپ کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر یہ ہے تو پھر ایک دفعہ پھر مزہ لے لیں، 13-14 مہینے کا مزہ پھر لے لیں گی. آپ کو 13-14 مہینے کی مزہ لیں میں گی. یہ لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا کہ پھر کیا پرپوز کریں اگر یہ نگران حکومت ڈیلیور کر گئی، ڈالر بھی 250 پہ آ گیا، ڈیلیوری ہو گئی، اینٹی اسمگلنگ دیکھ رہے ہیں آپ کے بڑی زبردست اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں، اسی طرح آج افغانیوں کو بھی واپس بھیجنے کا کہا ہے جو غیر ملکی ہیں، ادھر اللیگلی آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. اگر ڈیلیوری شروع ہو گئی، الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بہن بہت کلیئرٹی ایک تک کہ آپ بھی نہ اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد سوال کر رہی ہیں، نہ پچھلی حکومت، نہ اگلی حکومت، نہ آئندہ آنے والی حکومت، نہ کیئر ٹیکر، ٹھیک ہے جی، کسی گورنمنٹ کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے یہ بھی آرمی چیف کی کاوش ہے، ملٹری کا کریڈٹ ہے. جو آپ 9 نومبر کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں وہ بھی آرمی چیف کا کریڈٹ ہے 500%. جو معیشت میں بہتری لانے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی آرمی چیف کا کریڈٹ ہے. تو جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دے، یہ نہ کہیں کہ وہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ اچھا کام کر کے سامنے لوگوں کو لا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوگا، یہی سب آئیں گے، یہ اچھی باتیں ساری رک جائیں گی. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک آدمی آرمی چیف اور ایک چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں سمت پاکستان کی ٹھیک ہونے جا رہی ہے اور آپ پھر ایک پٹری پہ ملک کو چڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان آزمائے ہوئے لیڈروں کو دیں گے تو جو پچھلا بھیانک ادوار 35 سال گزرا ہے اس کا ڈبل برا امپیکٹ پاکستان کے اندر آئے گا. بہتر ہے کہ پھر الیکشن ابھی نہ کرائیں. نہیں، آپ جمہوریت کے نام کی، جمہوریت کی جو تذبیح موت ہمیں ہے اس کے نام پہ خدا را اچھے لوگ جمہوری پارٹیوں سے لے آئے نا. پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کوئی نعوذ باللہ آسمانی کوئی طوفانی بات ہے کہ یہی مردہ خانے سے چلتے پھرتے کھڑے ہونے بیٹھ نہیں سکتے؟ وہ انہی لیڈروں کو لائیں، بار بار ملک سے بھیجیں، پھر واپس لائیں، پھر سسٹم الاؤ کر دے، ایک کو اندر ڈال دے، دوسرے کو بلا لے، دوسرے کو کھڑا کر دے، تیسرے کو بلا دے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ There you said it. سسٹم الاؤ کر دے. سسٹم is collapsed. There's no system in Pakistan. کیا نواز شریف صاحب کو واپس آنے کی آفیشیل اجازت دی گئی ہے؟ بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پلیٹلیٹس وقت ضرورت نہیں چلے گئے، ہماری گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا دو خاص کا مل کر ان کو بھجوانے میں. تو اس میں میں تو بار کہتا ہوں نا، سیاست دان یہ ضلالت، یہ گندگی جو ہے یہ انہی 13 پارٹیوں کی وجہ سے. کس نے پاکستان کو 13 پارٹیوں نے آج تک دیا ہے؟ آئی ایم ناٹ اگینسٹ ڈیموکریسی، میں اگینسٹ ہوں ان پارٹیوں کے خلاف، ان لیڈرز کے خلاف. خدارا اگر قوم کو اپنے بچے مروانے، روٹی سے محروم رہنا ہے، اسکولوں میں بچے نہیں بھیجنے، ڈکر کے ڈھکن کھلنے میں مرنا ہے اور اپنی کھالیں اتروانی اور ڈکیتیاں کروانی اور گلے کٹوانے، تو پھر ایک جمہوریت کا مزہ لے لے، پھر بریانی کی پلیٹ میں ووٹ دے دیں. اچھا، اب پھر مجھے آپ کو نواز شریف واپس آتے دکھ رہے ہیں 21 اکتوبر کو؟ دیکھیں جی، آئی وڈ اسٹل سے کہ ان کی عمر تو اب رہی نہیں ہنی ٹریپ کی، بٹ یہ عوامی سویٹ ٹریپ ہے. If he wants to take a chance, let's see. So it looks like he'll take a chance. Looks like کیا I would still give it 50%. It's still not sure آپ کہہ رہے ہیں. Not sure. اور آتے ہی مینار پاکستان پہنچ مینار پاکستان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. جو ان کی بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ جو چیف آرگنائزر ہیں، مطلب غلامی لیڈروں کی کریں پھر ان کی نالائق اولادوں کی بھی کریں، وہ 5 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں. ان کی اپنی جلسے کے اندر 500 آدمی نہیں ہیں. وہ ایپ بنائی ہے ان لوگوں نے، ایپ بنائی ہے ایک مسلم لیگ نے انشور کریں گے رجسٹر کر کے کہ لوگ اس ایپ سے تو اپگریڈیشن ہوئی ہے ان کے سافٹ ویئر کی، تو وہ اس ایپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے جا رہے ہیں. عوام تو نہیں آ رہی. لیٹس بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ. اس بار بہت ساری چیزیں جو ہیں، ایک تو
عوام کو اس بار ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر اپنے بچے مروانے، بھوکے ننگے رہنا ہے، روٹی کی لالے پڑے رہنے ہیں، کرایہ نہیں دے سکتے، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، ان سب نے کھایا یہ جو بجلی آج آپ کہہ رہے ہیں، یہ 62 روپے کی بجلی میرے باپ نے نہیں بنائی ہوئی بہن. انہوں نے ڈالرز میں، جس ملک کی ڈی ویلیوشن ہو، جو ہر جگہ مانگ رہا ہو پیسہ، ڈالرز میں آپ دیکھیے ساری زندگی ان کو رشوتیں ملتی رہیں گی. اور آپ سردیوں میں 44 ہزار میں سے 14 ہزار استعمال کریں گے، 30 ہزار کی پھر پیمنٹ کریں گے. یہ ٹیلر میڈ کانٹریکٹس ہیں. 16 مہینے کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں. کر لیتے احتساب، جن کے بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں آج، کیوں نہیں احتساب کیا؟ 16 مہینے میں قرضے چڑھائے، 16 مہینے میں اپنے ٹیلر میڈ کیسز معاف کرائے. یہ کیا ملک ہے؟ ادارے نے مائنڈ کیا تھا جب ان نے باجوہ صاحب اور فیض صاحب؟ مجھے نہیں پتا مائنڈ کرتا ہے یوزلی اپنے. مجھے نہیں پتا. میں ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ آپ نے کہا نا. دیکھیں آپ اس کے 500 معنی لے لیں. آئی ایم شیور آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے معنی. تو بس آپ کو، میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، کیونکہ وہ تو ابھی بھی نعرہ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. دیکھیں جی ابھی تو نون میں سے شین بھی نظر آ رہی ہے. یہ بہت دیر سے آ رہی ہے. نہیں میں بتایا تو آپ کو. دیکھیں ایک طرف ناصر بٹ صاحب ہیں، ایک طرف حنیف عباسی صاحب کھڑے ہیں. ایک طرف میری بہن مریم اورنگزیب صاحب ہے، دوسری طرف میری بہن عظمیٰ بخاری صاحبہ کھڑی ہیں. خاقان عباسی صاحب ایک طرف کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنے گروپس میں آپ کو بتاؤں. خواجہ آصف صاحب ایک طرف کھڑے ہیں، مریم نواز صاحبہ ایک طرف کھڑی ہے. ان کے اندر ہی پھوٹ ہے. اس پھوٹ سے باہر نکلیں گے تو زندگی کچھ کر سکیں گے نا. تو چیزیں پاکستان کو یہ ضرور امید رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے چیف اور چیف جسٹس صاحب قانونی چیزیں لے کے چل رہے ہیں، دے ٹو ہیروز. یہ اگر یہ نہیں اس پہ کچھ صحیح ہوا تو پھر پاکستان کا. میں آپ کے آؤں گی کہ جس طرح لے کے چل رہے ہیں، بیکاز ایک دو اس پہ سوال ہے، مگر آپ زیادہ چانسز کس کے دیکھ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم بننے کے؟ چھوٹے بھائی کے، بڑے بھائی کے؟ ہاف اینڈ ہاف شاید ہو. چھوٹے بھائی کے تو ابھی تک تو اثار اگر بہت مجبوری ہوئی تو، اور پھر ایک فیز میں بانٹیں گے. انٹرول کے بعد کوئی اور ہوگا، انٹرول سے پہلے کوئی ہوگا. اور زرداری صاحب کتنے پانی میں؟ ابھی تو ان کا پانی نہیں ہے. ٹف ٹائمز اس ملک کے اندر کیا ہے؟ کبھی ہوا آپ نے دیکھا ہے ٹف ٹائمز؟ سابق وزیر اعظم کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں بشرا بی بی کہ ان کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ایک تو دیکھیں مناسب نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی بیگم کے اوپر کوئی کامنٹ کروں، لیکن خطرے پہ بات کر لیں. خطرہ ہے؟ دیکھیں خطرہ تو میں باپ کے کہا شو سے صحیح چل کے نکلوں گا، نہیں نکلے تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے. جو اللہ کی چیزیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ جن بھوت اور موکل یہاں تک ہمیں ان کو لے آئے ہیں. بس کر دیں تباہی، بس کر دیں یہ تباہی. ایک پوری پارٹی تباہ ہو گئی ان جن بھوتیں اور موکلوں کے ڈراموں کے اندر. ہوا زیرو. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی کر گی. ماتھا اللہ کے آگے ٹیکیں. مزاروں پہ ٹیکیں نا. مزاروں پہ آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، ٹیک نہیں سکتے اپنا ماتھا. اٹس ویری سمپل. بڑی کلیئرٹی ہے. تباہ کر دیا ہے عمران خان صاحب کو ان کے مشورے دینے والے خاص اور جن بھوتوں والے لوگوں نے. ہم جیسے لوگ جو نان پولیٹیکل تھے، ان ایکسپیرینس تھے، غلطی کر سکتے تھے، ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. پوری قوم کو مایوس کیا ہے اور وہ کام کر بیٹھے ہیں جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر عمران خان نے اتنا بڑا تباہی کا کام کیا ہے کہ فوج کی تنصیبات پہ کیا ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور شہداء کی ہے، کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن نواز شریف نے بھی آرمی چیف، ایکٹنگ آرمی چیف کو ہائی جیک کروا کر انڈیا جہاز اتروانے کی کوشش کی، اور ایک جنرل کو گھر بلا کر اپنا پنجاب پولیس سمجھ کے اپنے پلاسٹک کے میڈل لگانے کی کوشش کی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور اینٹ سے اینٹ بجانے والوں میں فرق کیا ہے؟ ANP کی بات کیا ہے؟ مولانا صاحب کی باتیں لوگ کیسے بھول گئے؟ کیا پاکستان میں سب بھول گئے؟ سب بھول گئے. سب فرشتے ہیں، یہ سارے نیک ہیں. ان سب کو لائن سے ڈالیں اندر. جمہوری لوگوں میں جمہوری لوگ اچھے لائیں، لوگ کندھے پہ چڑھا کے چلیں گے. ان 13 جمع 18 پارٹیوں کی 18 لیڈروں کا احتساب آپ کریں، ان کو جیل میں ڈالیں. آپ دیکھیں پاکستان اسی دن سے ترقی کرے گا. اگر یہ حکومت آئی، پیٹرول 400 روپے کا ہوگا، 350 روپے سے اوپر ڈالر ہوگا. لکھ کے رکھ لیں. آ جاؤ. اگر آپ پٹری پہ لا کے ان کے حوالے واپس کریں جن کو آپ نے بار بار آزمایا ہے، تو پھر وی ہیڈ اٹ. آج چیف عوامی اسٹاف نے کہا کہ ہر انتہا تک جائیں گے ریاست کو بچانے کے لیے اور ریاست کے حق میں کھڑے ہوں گے. ایبسولوٹ ایوری لیمٹ. There is no doubt. اگر یہ سب خطرہ ہیں، یہ پرانے کھلاڑی سب خطرہ ہیں، سو اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں آنے دینا. پھر کیوں بیڑا غرق کرنا ہے ملک؟ دیکھیں جی، پھر آپ ہی کرٹیسائز کرتے ہیں. جمہوریت کا جنازہ آپ اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ ڈیموکریٹک باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ویسٹ آ جاتا ہے، ٹاک شو شروع ہوتے ہیں.
प्रॉब्लम ये है कि आवाम बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।